नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम शुरू करेंगे सूरह यूसुफ़। सूरह यूसुफ़ का पहले थोड़ा सा तारुफ़। सूरह यूसुफ़ कुरान मजीद के जो मानवी लिहाज से ग्रुप हैं उनकी तीसरे ग्रुप की तीसरी सूरत है। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते थे। बाइबल के बयान के मुताबिक, जिसकी ताईद कुरान के इशारात से भी होती है, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और 4 बीवियाँ थीं। हज़रत यूसुफ़ और उनके छोटे भाई बेंयामीन एक बीवी से और बाकी 10 दूसरी बीवियों से थे। इस सूरह के मज़मून से ये बात वाज़ेह होती है कि ये सूरह मक्का के क़याम के आखिरी दौर की सूरत है, जबकि कुरैश के लोग इस मसले पर गौर कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दें या जलावतन कर दें या कैद कर दें। उस ज़माने में बाज़ कुफ़ार ने ग़ालिबन यहूदियों के इशारे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, यानी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र कैसे पहुंच गए, यानी कनान से। कनान जो इसका फ़लस्तीन का पुराना नाम था, फ़लस्तीन से यानी कनान से मिस्र कैसे पहुंच गए। और फिर यानी अरब के लोग जो थे इन सवालात से बहुत ही नावाकिफ़ थे, इनका नामो निशान तक इनके यहाँ नहीं पाया जाता था। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से भी इससे पहले इसका कभी नहीं ज़िक्र सुना गया। इसलिए उन्होंने तवक्को की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुफस्सिल जवाब नहीं दे सकेंगे। आप या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाल मटोल से काम लेंगे या किसी यहूदी से पूछने की कोशिश करेंगे। इस तरह आपका भरम खुल जाएगा। लेकिन इस इम्तिहान में उन्हें उल्टी मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं, फ़ौरन उसी वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जारी कर दिया, जबकि ये लोग इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं बल्कि अल्लाह की वही के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म हासिल होता है। दूसरे ये कि सरदारान कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान उस वक्त जो मामला चल रहा था, इस पर बिरादरान यूसुफ़ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को चस्पा करते हुए कुरैश को ये बताया जा रहा है कि आज तुमने अपने भाई के साथ वही कुछ कर रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनके साथ किया था। यानी कि उन्होंने समझा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम निशान मिट जाएगा, हम कुएं में इन्हें डाल के या इन्हें मार के अपने लिए राह हमवार कर देंगे। लेकिन ये नहीं पता था उनके लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी थी, जिन को इन्होंने अपने हाथों से ही उस पहली सीढ़ी को पार करवाया। दूसरा ये कि इनके लिए तनज़्ज़ुली की वो पहली सीढ़ी थी जिस पर यानी ये तनज़्ज़ुल हो गए और ये फ़कीर बनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गए और कहने लगे कि हम पर सदका कीजिए, अल्लाह सदका करने वालों को जज़ा देता है। इसी तरह जब मक्का फ़तह हो गया तो इसी तरह ये लोग भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम पर आ गए। ये कुरैश अपने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। यानी सवाल पूछ रहे हो, इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मक्कर खेले, चालें चलीं, क्या हुआ, वो चालें उल्टी उन पर पड़ीं। इसी तरह तुम भी मफलूज हो जाओगे और इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गालिब रहेंगे। और फिर आगे जिस तरह ज़ुलेखा ने काम किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में बंद कराया, उसकी भी चाल उल्टी उस पर पड़ी। खुद शर्मिंदा हुई, इतने बड़े वज़ीर की बीवी, खुद उसने इतराफ़ किया कि मैं ही वो कसूरवार हूँ जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, जबकि यूसुफ़ सच्चा है और वो इससे बचा रहा। यूसुफ़ के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। यानी इंसान क्या चाल चलता है, अल्लाह ताला जो काम करना चाहता है उसी के हाथ से वो काम करवाता है। यानी कि अगर इस हकीकत हाल को अगर कोई समझ ले तो इससे पहला सबक तो ये मिलेगा कि इंसान को अपने मकासद और अपनी तदाबीर दोनों
میں ہی ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر کرے گا، اگر وہ ناکام بھی ہوگا تو بہرحال ذلت اور رسوائی سے دوچار نہ ہوگا۔ اگر جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں اختیار کرے گا، وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں۔ دوسرا اہم سبق اس سے توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے صحیح کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، اگر وہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو بھی دیکھ کر وہ قطعاً ہراساں نہ ہوں گے، بلکہ نتائج اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیے جائیں گے۔ اگر سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر میں تنہا بے سر و سامان اجنبی ملک اور پھر کمزوری کی انتہا کے غلام بنا کر بیچے گئے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل میں بھیج دیا گیا جس کی میعاد سزا بھی مقرر نہ تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو حد سے زیادہ رحمان، جو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے اور یہ سورہ رعد کی جوڑا صورت ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلم کھلا کتاب کی آیات ہیں۔ ان انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اسے نازل کیا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم اسے سمجھو۔ یعنی یہ قرآن خالص واضح عربی زبان میں ہے تاکہ تم لوگ، کیونکہ مخاطب کیا تھے؟ عربی لوگ تھے، تاکہ تم اسے سمجھو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، احسن القصص، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ، اس سے پہلے آپ، لَمِنَ الغافلین، غافلوں میں سے یعنی بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے، لے ابیہ، اپنے ابا جان سے، یا اباتی، اے ابا جان، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، احدا، 11، 10، کوکبم، ستارے، والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی 11 ستارے، سورج اور چاند، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یعنی شرماتے ہوئے آخر میں یہ کہا لی ساجدین، کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے ابا سے بات کی۔ کالا، تو انہوں نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اب تم نہ بیان کرنا اپنا یہ خواب، علی اخواتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، بس وہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے۔ شیطان، بے شک جو شیطان ہے، للانسان عدو مبین، وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ میرا بیٹا نبی بنے گا اور یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے سرفرازی اور بلندی عطا کرے گا۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ذہانت کی وجہ سے اور اپنی یعنی ایکسیلنس کی وجہ سے اپنے ابا کو بہت زیادہ عزیز تھے، تو انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یعنی یہ بھائی خلاف ہیں، جب یہ خواب سنیں گے تو مزید خلاف ہو جائیں گے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو روکا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یجتبیک، چون لے گا تجھے، ربو کا، تمہارا رب، وَيُعَلِّمُکَ، اور وہ تمہیں تعلیم دے گا، من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تہ تک پہنچنے، یعنی خوابوں کی تعبیر تمہیں بتائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ تمام کرے گا اپنی نعمتیں، علیک، تم پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل پر، کما، جس طرح، اتمہا، اس نے تمام کی، علی ابویک، تیرے باپ، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک تمہارا رب حضرت یوسف علیہ السلام علم والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک یعنی کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، اور وہ بصیرت تجھے عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہہ کو پا لینے کے قابل ہو جائے گا۔ لقد کان فی یوسف، یقیناً یوسف کے واقعے میں، و اخواتی ہی، اس کے بھائی کے واقعے میں، آیت للسائل، نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ مکہ کے لوگوں نے پوچھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کیسے کنعان سے مصر پہنچ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ سوال کیے تھے۔ اذ قالوا لیوسف، جب یعنی معاملہ یوں ہوا، یعنی قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، اذ قالوا لیوسف، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا، یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں ہمارے ابا کو، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، اور جب ہم ایک گچھا یا ایک جماعت ہیں۔ یعنی اس وقت جو قبائلی علاقے ہوتے تھے اس میں بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین دو ہیں تو ہم بہت سارے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ابا ہم سے زیادہ ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ ان ابانا لا فی ضلال مبین، ہمارا ابا جو ہے کھلم کھلا ناانصافی کر رہا ہے، گمراہی میں جا رہا ہے۔ ان اقتلوا یوسفا، یہ کہ قتل کر دو یوسف کو، وطرحوہ، یا اسے ڈال دو، ارضیں، کسی ایسی سرزمین میں، یخلو لکم وجہہ، خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ ابیکم، تمہارے باپ کی، وتکونوا من بعدہ، اور تم ہو جانا اس کے بعد قوما صالحین، یعنی اس کے بعد نیک بن جانا۔ قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف، کہ مت قتل کرو یوسف کو، والقوہ فی غیابات الجب، اور اسے ڈال دو کسی گہرے کنویں میں۔ یعنی ان کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گہرے یا اندھے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارات، اٹھا کر لے جائیں گے بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو یوسف کے ساتھ تو اس طرح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، ما لکا، آپ کو کیا ہوا ہے، لا تمنا، کہ آپ کیوں نہیں اعتبار کرتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور یہ کہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ، اسے بھیجو، معنا، ہمارے ساتھ، غدین، کل کو، یرتع ویلعب، کہ یہ کھیل بھی لے گا اور کچھ چر چگ بھی لے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی، بے شک، لا یحزنوننی، یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے، ان تذبحوا بہ، کہ تم لے جاؤ اسے، واخاف، اور مجھے خوف ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، جب کہ تم اس سے بے خبر ہو۔ یعنی تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اور کوئی بھیڑیے تھے اس وقت کہ بھیڑیے نہ کھا جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، لا علم، لئن اکلہ الذئب، کیسے اسے کھا سکتا ہے بھیڑیا، ونحن عصبۃ، جب کہ ہم ایک گچھا ہیں، ایک جماعت ہیں، ان اذا لخاسرون، ایسا ہوا تو تب تو ہم بڑے ہی نکمے نکلے۔ فلما ذهبوا به، پس جب وہ لے کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور سب اس بات پر جمع ہو گئے، ان یجعلوہ فی غیابات الجب، کہ اس کو ڈال دیں گے اندھے کنویں میں یا گہرے کنویں میں، واوحینا الیہ، تب ہم نے وحی کی یوسف کی طرف، لتنبئنہم، کہ تم ضرور انہیں بتاؤ گے، بامرہم، ان کے اس معاملے کے بارے میں، ھذا، یعنی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہم لا یشعرون، اس وقت انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تو اپنا معاملہ صاف کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی راہ کے کانٹے کو نکال دیا۔ اب یہ راہ کا کانٹا کیا ہے ان کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بلندی کی پہلی سیڑھی تھی، اور ان کے لیے یہ تنزلی کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا کر دی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے راہ کے کانٹے کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہر معاملے میں اپنے نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دیا جب کوئی بھی کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ انہیں ان کے اس گھنونے فعل کے بارے میں بتائیں گے اس وقت جب یہ شعور ہی نہیں رکھتے ہوں گے کہ واقعی یوسف زندہ ہے۔ وجاؤ اباہم عشاء، وہ آئے اپنے ابا کے پاس شام کے وقت، جب کونا، روتے ہوئے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق،
ہم دوڑ کے مقابلے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے ساتھ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اس کو کھا گیا بھیڑیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ آپ ہم پر ایمان ہی نہیں یقین ہی نہیں کریں گے لانا ہم پر، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ چاہے ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ بول رہے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ وہ آ گئے اس کی قمیص پر، بِدَامٍ کاذب جھوٹا موٹا خون لگا کر، کالا تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم انفسکم بلکہ اکسایا ہے تمہارے اپنے نفس نے، امرن اس کام پر، فصبر جمیل پس میں بہترین صبر کروں گا۔ جمیل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، یعنی میں ایسا صبر کروں گا جس میں کوئی بھی رونے پیٹنے دھاڑ واڑ کرنے اور نہیں ہوگا، بلکہ بہترین صبر کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ ہی میرا مددگار ہے ان باتوں پر جو تم گھاڑ رہے ہو۔ وجاءت سیارات آ گئے قافلے والے، فارسلوا واردہم پس انہوں نے بھیجا اپنا سکا یعنی پانی لانے والا، فادلا دلوہ پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، کالا تو وہ پکار اٹھا، یا بشرا ہے خوشخبری، ہذا غلام یہ تو لڑکا نکل آیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا۔ اس وقت غلامیت کا دور تھا، انہوں نے کہا یہ تو ایک لڑکا ہے اسے بیچ دیں گے کسی یعنی غلام بنا کر۔ واللہ علیم بما یعملون اور اللہ جانتا ہے باخبر تھا جو یہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ انہوں نے اسے بیچ ڈالا حضرت یوسف صلی اللہ علیہ السلام کو، بِثَمَنٍ بخس دراہم معدودہ چند درہموں کے عوض یوسف کو بیچ ڈالا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وہ اس معاملے میں اس کے قدردان نہ نکلے۔ یعنی زہد اسے کہا جاتا ہے جسے مال و متاع سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، یعنی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تھوڑی سی درہم میں حضرت یوسف کو بیچا اور وہ اس کے قدردان نہ نکلے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔